नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पैगाम कुरान पारा नंबर 21। इस पारे में हम देखेंगे सूरत अल-अनकबूत की आयत नंबर 45 से आगे। बहुत सारी खूबसूरत सूरतों का मजमुआ और अब आगे से पारे एक से ज़ायद सूरतों पे मुश्तमिल है और हर सूरत का एक अपना मिजाज है। जैसे कि सूरत अल-अनकबूत तकलीफ दे हालात में उतरी हुई सूरत है कि जिसमें मुसलमानों पे बहुत जुल्म और सितम था। हम देख चुके कि इसमें सब्र इस्तकामत की तलकीन भी है। सब्र इस्तकामत के हवाले से रसूलों की मिसालें भी दी गईं, मुशरिकाना तसव्वुरात की हकीकत भी खोल दी गई, अहले ईमान के लिए हिदायत और मुशरिकीन के लिए वईदें थी। फिर इसी तरह से जब हम देखते हैं इसको टॉपिक्स के साथ, तो आज हमारा आयत नंबर 45 से शुरू होगा। तो लिखिएगा, आयत 45 का टॉपिक है अल्लाह का जिक्र तस्कीन क़ल्ब और तज़किया नफ्स का ज़रिया है। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। क्या पता चला कि दिलों को अल्लाह की याद से सुकून मिलता है। पीछे भी हम पढ़ चुके अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तो हकीकत है कि दुखी दिलों का इलाज इस कुरान में है। इस कुरान के साथ ताल्लुक़ रखने वाले अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास रहमत में होते हैं और अल्लाह ताला उनको बेहतरीन चीज़ें देता है। और ख़ास तौर पे फिर इसमें जो चीज़ है वो है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। जिस तरह हर दवा का एक असर होता है, तो कुरान की इस दवा का असर ये है कि इंसान की ज़िंदगी से फ़हश और मुनकर निकल जाता है। और अगर फ़हश और मुनकर निकलता ना दिखे और साथ ही साथ नमाजें भी हैं, तो ये किस बात की गम्माज़ी है? ये इस बात की दलील है कि नमाजें बेरूह हो चुकी। दवा एक्सपायर्ड हो या दवा सही तरीके से डायग्नोस्ड ना हो, तो इसी तरह के कुछ असरात होते हैं। आज हम नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन वो नमाज हमारे दिलों पर, दिमागों पे कुछ ज़्यादा असर नहीं डालती। आयत 46 से 47 अहले किताब के लिए दावत है कि वला तुजादिलु अहलल किताब इल्ला बिल्लती हिया अहसन। आयत 48 से 51 अज़मत कुरान और सदाकत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाहियाँ हैं। दिल मानते थे, ज़ुबान पे बात नहीं आती थी क्योंकि बीच में तासुब की दीवारें थी। आयत 52 से 55 हक को छुटलाने वालों का बदतरीन इंजाम। जब लोग हक को हक समझते हुए भी छुटला देते हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे लोगों के लिए पैगाम क्या है? उलाइका हुमुल खासिरून, ये झुटलाने वाले लोग हैं। और असल बात यह कि ऐसे लोगों पर अल्लाह की तरफ से पकड़ भी आएगी। वलयातियन्नहुम बग़्ततम वहुम ला यशऊरून, इनको बेशऊरी में पकड़ा जाएगा क्योंकि इनको बहुत सारे मौक़े दिए गए। और फिर देखे वइन्न जहन्नम लमुहीततुम बिल काफिरीन। और उसके बाद हक आयत 56 से 60 हिजरत का हुक्म है कि इस जगह को छोड़ दो जहां अल्लाह की फर्मा बरदारी नामुमकिन हो। या इबादी अल्लज़ीना आमनु इन्ना अर्दी वासियतुन फ़इय्या यफ़अबुदून। मुश्किल हालात थे मक्का के, तो इशारे हैं हिजरत के कि जहां तुम्हें अपने दीन को बचाना मुश्किल लगे, जहां रहकर तुम अपने दीन की बजाय दूसरों के असर में आने लगो, तो फिर बेहतर है कि उस जगह को तुम छोड़ दो। जब एक इंसान अल्लाह ताला के हुक्म से किसी एक जगह को या किसी एक आदत को, किसी कारोबार को, यानी हर वो चीज़ जो अल्लाह को बुरी लगे, अल मुहाजिरु मा हाजरा मा नहल्लाहु अन्हु, मुहाजिर वो होता है जो हर उस चीज़ को छोड़ दे जिससे अल्लाह ने मना किया। तो जब ज़िंदगी में ऐसी चंद कुर्बानियाँ दे दी जाती हैं, तो अल्लाह की तरफ से अल्लाह ताला की तरफ से रहमत और खैर आने लगती है। तो खौफ तो बहुत होता है ऐसे वक्तों पे, लेकिन फिर अल्लाह ताला दिलों को थाम लेते हैं। फिर आगे देखिएगा आयत नंबर 61 से 63 हक वाज़ेह कर देने वाले दो सवालात। बहुत सारे लोग हक के बारे में सवाल तो बहुत करते हैं, लेकिन जब उनको जवाब बता भी दिए जाएं तो मानते नहीं। लेकिन अल्लाह ताला की सुन्नत है कि वो ज़रूर फिर भी लोगों को मौक़े देते हैं। तो कुरान पाक में ऐसे लोग जो तौहीद रबूबियत के तो कायल थे लेकिन अलूहियत में शिर्क करते थे,
ان کے بارے میں ایک سوال ہے، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو کس نے پیدا کیا؟ تو ان دونوں کا جواب لیقولن اللہ، ان کے دل بھی کہتے تھے، زبانیں بھی کہتی تھی۔ تو پھر پوچھا گیا فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں پلٹائے جاتے ہو؟ جب یہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، کراتا ہے، تو پھر تمہیں اس رب کی بات ماننے میں کیا چیز رکاوٹ لگتی ہے؟ پھر آیت 64، دنیا کی زندگی محض کھیل ہے۔ یہ وہ کھیل نہیں ہے جو آپ اور میں اپنی دنیا کی چیزوں میں دیکھتے ہیں، بلکہ یہ کھیل کیا ہے؟ بے مقصدیت۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یعنی تم اس کو ایک کھیل سمجھتے ہو، لیکن اس کھیل کا ایک بہت ہی سنجیدہ قسم کا انجام ہونے والا ہے اور وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ 65 سے 66 اللہ کا کرم، بندوں کا ظلم، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں پہ کیا کرتا ہے اور بندے کیا کرتے ہیں؟ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، وہ انکار کرتے ہیں، نہ شکریاں کرتے ہیں ان نعمتوں کی جو ان کو اللہ نے دی۔ کوئی بات نہیں، وَلِيَتَمَتَّعُوا، خوب فائدے اٹھا لو، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب جان لوگے۔ آیت 67 سے 68، مشرکین مکہ کی سرکشی، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی اور نعمتوں میں اتنی بڑی نعمت اپنا نبی دے دیا اور آخری نبی دیا، اتنا بہترین نبی دیا، لیکن فَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، کیا پتہ چلا کہ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنی زیادہ بڑی جواب دہی ہے۔ ہم سوچیں ہمیں کیا نعمت ملی؟ یہ کتاب نعمت ہے، اس کتاب کا پڑھنا پڑھانا ایک نعمت ہے، اس کی خدمت کرنا ایک نعمت ہے، تو پھر اس کی کبھی بھی نہ قدری نہ کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لے گا۔ پھر اس کے بعد آیت 69، ہدایت جہاد کرنے والے کو ملتی ہے جی، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کریں گے، محنت کریں گے، ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھائیں گے۔ تو ہدایت کے لیے تڑپنا پڑتا ہے، پریشان ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ تھی سورۃ عنکبوت، اس میں سے چند آیات لیجئے ہدایت کے طور پر۔ پہلی ہی آیت 45، نماز اور تلاوت قرآن کی اہمیت۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ کس طرح نماز کا ایک اثر ہوتا ہے، اور جب نمازیں بے روح ہونے لگتی ہیں، جب بس علم برائے علم رہ جاتا ہے، تو پھر کس قسم کی کیفیات ہوتی ہیں، یہ ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں۔ نمازی بھی ہوں اور پھر غلط کام بھی نہ چھوٹیں، نافرمانیاں بھی ہوں، تو اس کا مطلب کہ ہماری نمازیں بے اثر ہو گئیں۔ ہم نے دورہ قرآن 2020 یعنی اسی سال میں 2020 میں اس پارے کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے سمجھا، کس طریقے سے اپنی عبادات کو اور اسی کے ساتھ ساتھ فحش اور منکر کو زندگی میں جگہ نہ دینے کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ۔ سبلنا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ دیکھیے، من جدہ وجدہ، انہی الفاظ کو تھوڑا سا اگر چینج کر کے دیکھیں تو ایک حدیث میں بھی یہی لفظ ہیں، جس نے کوشش کی وہ پا لے گا۔ فطرت کا بھی یہی اصول ہے، جو بچے فرسٹ آتے ہیں وہ ایسے ہی تو نہیں آ جاتے، جو محنت کر کے کماتے ہیں انہی کو اللہ برکت دیتا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے والوں کو تو اللہ نہیں دیتا۔ تو اللہ کی سنت یہی ہے کہ آپ جس راستے میں محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ اسی راستے کی بہاریں آپ کو دے گا۔ اس کے بعد اگلی سورت روم ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، تقریباً 7-8 سال پہلے کی دی ہوئی خوشخبری اور ایک پیشن گوئی منوان ویسے ہی پوری ہوئی جیسا کہ اس صورت میں۔ اور روم اس دور کے ایک سپر پاور کا نام تھا۔ اس کے مضامین کو اگر دیکھیں ایک برڈ آئی ویو پہ، تو 1 سے 6 آیتیں ایک خوشکن بشارت ہے، 7 سے 19 مضامین عبرت اور معزت ہیں، 20 سے 27 اللہ کی نعمتیں اور قدرتیں ہیں، اور 28 سے 32 توحید باری تعالیٰ ہے، 33 سے 37 بندوں کا افسوسناک طرز عمل ہے، اور اسی طرح سے 38 سے 40 قرب الہی کا حصول ہے، 41 سے 45 عذاب الہی کا سبب اور نجات کی راہ، اور 46 سے 54 اللہ کی قدرتیں اور نعمتیں، اور 55 سے 57 احوال قیامت،
58 سے 60 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک صورت میں اتنا کچھ جب ہوگا تو اس کو ہماری کتنی توجہ چاہیے، ہمارا کتنا وقت چاہیے اور ہماری کتنی محبت چاہیے۔ ہمارا قرآن سننے کا اگر شوق اور جذبہ کم ہو جائے گا تو ہم کبھی بھی ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ پھر اسی طرح سے آپ اگر اس کو کلوز ویو میں دیکھیے تو آیتوں کے ساتھ چلتے ہوئے پہلی 6 آیتیں، آیت نمبر 1 to 6، اس میں دیکھیے گا مسلمانوں کے لیے خوشخبری، غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، یعنی اسی دن جب کہ مسلمانوں کو غزوہ بدر کی فتح ملی، اسی دن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھی پوری ہوئی، اور یہ قرآن پاک کے ان مقامات میں سے ہیں کہ جس پہ غور کرنے سے آپ کی رسالت پر بھی دل کو اور یقین آ جاتا ہے۔ ہمارے تو ایمان اللہ کی رحمت سے ٹھکے اور جمے ہیں اس بات پہ کہ قرآن اللہ کا کلام جو نبی کے سینے پہ اترا، لیکن کئی ایسے لوگ ان آیات کو سن کر ایمان کی طرف بڑھتے ہیں کہ جو پہلے سے اعتماد نہیں کرتے تھے۔ آیت 7 سے 8 آخرت واقع ہونے کے 2 ثبوت ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یعنی اللہ تعالیٰ اس کائنات میں ہی یہ سب کچھ دکھاتا ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا آنے والی ہے جو اس دنیا سے بہت بڑی اور بہت مختلف ہوگی۔ آیت 9 سے 10 سرکش قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرو۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، پچھلی قوموں پہ غور کرے انسان تو کانوا اشد منہم قوۃ، تم سے زیادہ قوت میں تھے، یعنی بڑی طاقت ہے، وہ سپر نہیں سپریم پاور کہتے تھے خود کو، وآثاروا الارض، اور انہوں نے زمین کو پھاڑا، یعنی بہت ترقی کی، زمین کے اندر بھی گھسے اور آسمانوں سے بھی انہوں نے باتیں کرنے کی کوششیں کی، وامروہا، اور اس کو آباد کیا، اکثر مما امروہا، اس سے زیادہ جو انہوں نے کیا، یعنی پچھلے لوگوں کی ترقی آج کے لوگوں کی ترقی سے بہت زیادہ تھی۔ آج بھی آپ دیکھیے مثلاً قوم سمود کے جو گھر ہیں کتنے پکے، آج بھی آپ دیکھیے 50 60 70 سال پہلے کی عمارتیں کتنی مضبوط ہیں۔ شاہی قلعہ کو دیکھ لیجئے، اسی طرح سے دیواریں چین کو دیکھ لیجئے، تو اب دن بدن چیزیں مشینی دور میں آتی گئی تو ان کی وہ پختگی نہ رہی جو پہلے تھی۔ آیت نمبر 11 سے 16 احوال قیامت ہے، کیسے قیامت آئے گی۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، برا کرنے والوں کا برا انجام ہوگا اور اچھا کرنے والے اچھا کرائے جائیں گے، اور ایسے لوگ قیامت کے دن پریشان ہوں گے۔ یتفرقون کی بات ہے، یبلس المجرمون کی بات ہے ان آیتوں میں، ثم الیہ ترجعون کی بات ہے، اور اس کے برعکس ایمان والوں کے ساتھ دیکھیے فی روضات یخبرون ہے، ان کو باغوں میں خوب ڈیکوریٹ کر کے رکھا جائے گا، خوبصورتیاں ہوں گی۔ لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ فاولئک فی العذاب محضرون، ہر آیت کا صرف آخری سرا دیکھ لیں آپ کو آیت کا سمجھ آ جاتا ہے، کافی زیادہ پیغام۔ تو کیا پتہ چلا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ کس حال میں ہوں، کچھ لوگ ایک حال میں ہوں گے تو دوسرے حال میں۔ آیت 17 سے 19 مردہ زمین کو زندہ کرنے والا تمہیں بھی زندہ کرے گا، جی کیونکہ اس کے پاس ہے سب کچھ۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے زندہ کر دے زمینوں کو یا دلوں کو۔ آیت 20 سے 27 اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرتیں اور رحمتیں، جس میں مٹی سے پیدا کیے ہوئے انسان کی بات ہے، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، مودت اور رحمت ہے ان کے اندر، کیسے مٹی میں حسن ڈال کے اللہ اس کو زمین پہ چلا پھرا رہا ہے، اور نکاح کے ساتھ جو محبت پیدا ہو جاتی ہے اس کی اس سے خوبصورت مثال ہو نہیں سکتی۔ پھر اسی طرح آسمان و زمین کا پیدا کرنا، مختلف زبانیں لوگ جو بولتے ہیں، یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ الوانی کو مختلف رنگ، ایک گورا ہے تو ایک کالا ہے تو ایک براؤنش ہے تو ایک ویٹش ہے، یہ سب رنگ کس کے فیصلے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ آیت 28 سے 29 شرک کی نفی کا ایک مثال، یعنی اس میں بہت ساری چیزوں پہ غور و فکر کرتے کراتے زمین و آسمان کو دکھاتے ہوئے آگے شرک کی بات ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ مثال کیسے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کام خود کرتا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیتا۔ اور ضرب لکم مثلا من انفسکم، ضرب لکم مثلا من انفسکم، تمہارے اپنے نفسوں میں سے مثالیں دیتا ہے، یعنی کیا تم اپنے رزق میں اپنے ملازموں کو غلاموں کو شامل کر لیتے ہو؟
تمہارے بینک اکاؤنٹ میں ان کا بھی نام ہے؟ نہیں. جب ہم نہیں کرتے تو اللہ کے لیے کیوں ایسی باتیں جھڑتے ہو کہ فلاں کو اللہ نے اختیارات دے دیے، فلاں اللہ کا قریبی ہے، وہ اس کے پاس پہنچا ہوا ہے. آیت 30 سے 32 فطرت کی پکار، اللہ کی مکمل اطاعت. یعنی انسان کو اگر الگ کر دیا جائے تو پھر بھی اس کا من، اس کا نفس اس کو بتائے گا کہ اللہ نے اس کو کیا کہا ہے، فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. پیدا ہوتا ہوا عیسیٰ علیہ السلام ایک چھوٹا سا بچہ تھا، کیسے بدل گیا، کیسے بولا. وہی پکار آج بھی ہر ایک کی. اگر کسی کو الگ سے جنگل میں بھی چھوڑ دیا جائے تو اس کی فطرت اس کو اللہ کا بندہ بننے پر مائل کرے گی. اور اسی طرح سے منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ، احکامات پہ احکامات ہیں، یہ فطرت کی پکاریں ہیں. کیا پتہ چلا آیت 33 سے 37 انسانوں کا غیر متوازن طرز عمل. یہ کب ہوتا ہے؟ جب فطرت کی پکار پہ لبیک نہیں کہا جاتا. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ. دکھ میں تو رب بڑا یاد آتا ہے، لیکن جب وہ نعمت چکھاتا ہے، رحمت چکھاتا ہے، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، تو لوگ اس وقت پھر شرک کرنے لگتے ہیں. یعنی بیلنسڈ ہے، انسان کے حدوں پہ جانے والی کیفیت ہے. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، کیا اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا چاہتے ہو؟ تو یاد رکھو کہ اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا. آیت 38 سے 40 قرب الہی کے حصول کے لیے رہنمائی. ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کا قرب ملے، تو فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اچھے کام کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ کا قرب تمہیں ملتا ہی جائے گا، کیونکہ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے. اور سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ہر اس چیز سے وہ بلند ہے جو لوگ اس کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں. آیت 41 سے 44 قوموں پر عذاب گناہوں کی وجہ سے آتا ہے. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یعنی جیسے عمل ویسی سزا، جیسے کام اللہ کی طرف سے ویسا ہی انسانوں کے ساتھ معاملہ آتا ہے. تو جب بھی کبھی کوئی مشکل، کوئی آزمائش، کوئی بیماری، پریشانی آئے تو اپنے اعمال کو دیکھیے، کیونکہ من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہ یمہدون. برے کام کرو گے تو اپنے لیے کر رہے ہو، اچھے کام کرو گے تو خوبصورت بچھونے تم اپنے عملوں سے بچھا رہے ہو. آیت 41 سے 44 کے بعد آگے دیکھیے گا. آیت 43 اور 45 ہے، اس میں تھوڑا سا مضمون دونوں میں مکسڈ اپ ہوتا ہے. عذاب سے بچنے کی راہ. بچنا چاہتے ہو عذابوں سے تو پھر اللہ کی بات مانو، اللہ کی طرف آ جاؤ، کفر چھوڑو، انکار چھوڑو. اللہ تعالیٰ کو نہیں اچھے لگتے انکار کرنے والے. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. پھر آیت 46 47 اللہ کی نعمتیں اور اس کی قدرتیں ہیں، چاروں طرف تو بکھری ہوئی ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ. یعنی ایک ایک چیز پہ غور کرے نا تو انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دے. چونکہ روز دیکھتے نا قدر نہیں کرتے، جو چیز بہت ہوتی ہے نا ہمیں اس کی قدر بھی نہیں ہوتی، لیکن ضرورت کو دیکھا جائے تو پھر تو انسان ایک ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارا یہ حق ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. آیت 48 سے 53 بارش اور اس کی برکات. کیا خوبصورت نظام ہے. بادل سمندروں سے اٹھتے ہیں اور خشک بنجر زمینوں تک جا کے بستے ہیں. یہ سب اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ الذی یرسل الرِّیاحَ فَتُثِیرُ السَّحَابَ سَحَابًا فَیَبْسُطُهُ فِی السَّمَاءِ کَیْفَ یشاء. یعنی ایک آیت شروع کر لیں تو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. کیا خوبصورت مرحلے ہیں بادل بننے کے. فَیَجْعَلُهُ کِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ. کیسے چھوٹی چھوٹی بادلوں کی ایسی پھوہاریں اور چھوٹے چھوٹے موتیوں کی طرح کے قطرے گرتے ہیں. یہ چھلنیاں کدھر لگی ہوئی ہیں؟ کون ہے جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے؟ پھر آیت 48 سے 53 میں بارش اور اس کی برکات کی بات کے بعد آیت 54 اللہ کی قدرت اور بندے کی بے بسی. کیسے اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی نعمتیں دیتا ہے لیکن
انسان اتنا کچھ پا کے بھی اللہ کے آگے بالکل کمزور ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، کیسے جوانی، بچپن، بڑھاپا، ایک سے ایک وقت آپ کا میرا لگا ہوا ہے، ہم ہر دن کمزوریوں کی طرف جا رہے ہیں۔ آیت 55 سے 57، روز قیامت مجرموں کی حسرت۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، آج کوئی عذر نہیں قبول کیا جائے گا۔ اور آیت 58 سے 60، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، کیا آپ صبر کیجئے، ہلکے نہ پڑیں ان کے آگے، اپنے کام میں رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ تو یہ تھی سورۃ روم کی آیات۔ اب چند آیات لیتے ہیں ہدایت کے طور پر۔ آیت 21، تعلق زوجین کا ایک مقصد حصول سکون۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے آرام حاصل کرو، اور تم میں محبت اور ہمدردی پیدا کر دی۔ دیکھیے، شوہر بیوی کے تعلق کے لیے بہت کچھ بولا جاتا ہے، بلکہ عورت مرد کے تعلق پہ بہت زیادہ بولا جاتا ہے۔ شوہر بیوی کا تعلق تو کوئی اتنا قابل کشش نہیں لگتا گلیمرس لوگوں کو، لیکن یہ آیت واقعی بہت خوبصورت طریقے سے اس رشتے کی تسکین کرتی ہے۔ سکون کیسے ملتا ہے ایک دوسرے سے؟ آپ دیکھیے، کھانا پکا کر، کھانا کھلا کر پیٹ کو سکون ملے گا، گھر کو صاف کرے گی تو آنکھوں کو سکون ملے گا، اس کی جذباتی ضروریات کو پورا کر کے۔ یعنی ایک عورت، حتیٰ کہ کہہ لیجئے کہ بیوی، مرد کے لیے سکون بخش چیز ہے۔ ظاہری بات ہے کہ مرد بھی تو سکون دے گا تو تبھی ملے گا۔ اس عورت کے پاس سکون نہیں تو مرد کو کہاں سے دے گی؟ اس لیے کہ گھروں کا سکون ہی اصل میں پھر باہر کے معاشروں کے سکون میں ڈھلتا ہے۔ آیت 30 سے 32، فرقہ واریت مشرکانہ طرز عمل ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے یکسو ہو کر اپنا چہرہ اس کی طرف کرنے کی دعوت دی تھی، اور وہ فطرت جس پہ اللہ نے پیدا کیا، لیکن لوگ کیا کر دیتے ہیں؟ اس آیت میں دیکھیے، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاً، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہوں میں بدل گئے، بٹ گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، تو ہمیشہ یاد رکھیے، اصل سے کٹیں گے تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا بنے گا۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم مزید فرقے برداشت کریں۔ جو چیز آپ کو اپنے لیے سب سے بہتر لگتی ہے اسی کو چوز کر کے اسی میں کھپ جائیے اور اسی میں اپنی ساری انرجیز دے دیجیے۔ یہ ہے کامیابیوں کا طریقہ۔ ہم جب چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن کر کام کرتے ہیں تو بادل نہیں بنتے، اور آپ ایک جماعت بنانا چاہتے ہیں، ایک گروہ بنانا چاہتے ہیں، جان کھپ جائے گی، خون کے پسینے کے آخری قطرے بہانے پڑتے ہیں، پھر کہیں جا کر کوئی گروہ بنتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ جو گروہ آپ کو مل جائے، آپ کو اگر ان کے بیسک عقائد درست لگتے ہیں، قرآن سنت کی روشنی پہ ہیں، تھوڑی بہت امینڈمنٹس کے ساتھ ادھر ہی کھپ جائیے، تو آپ بہت سارے ٹرائل اور ایرر سے بچیں گے۔ پھر آیت نمبر 38-39، انفاق بمقابلہ سود۔ اب دیکھیے، شروع سے سود کی بات آتی جاتی ہے اور یہاں تک اور آگے بھی آئے گی۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاں انفاق فی سبیل اللہ ہوگا وہاں پھر سود خود بخود ختم ہوتا جائے گا۔ ان دو آیات میں فَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ سے لے کر فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ تک بات کر دی کہ وہ مال جو اللہ کے حکموں سے کمایا جائے، جس کو اللہ کے حکموں کے مطابق خرچ کیا جائے، یریدون وجہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، بس یہی برکت والا، چاہے تھوڑا ہے لیکن فائدہ اس میں۔ اولئک هم المفلحون، اور اس کے برعکس جو تم سمجھتے ہو بڑھ رہا ہے، فلا یربو عند اللہ، ہاں زکوٰۃ دے دیتے اللہ کی رضا کے لیے، فاولئک هم المضعفون، تو بہت خوبصورت طریقے سے مال کی بانٹ کی گئی۔ آیت 41، فساد کی وجہ لوگوں کی بدعمالیاں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں، خشکی میں، تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے
فساد پھیل گیا. فساد کیا ہوتا ہے؟ تعلق کا بگڑنا. اللہ سے بندوں کے تعلق کمزور ہوا، تعلق باللہ ٹوٹا تو لوگوں کے اپنے بھی ٹوٹے. اور آپ دیکھیے آج زمین میں کتنے فتنے فساد ہیں، جنگیں بھی ہیں اور لوگوں کے حق مارنے کی بھی باتیں ہیں. تو ان سب کی وجہ انسان کے اعمال ہیں اور ان کے اعمال کی شامت ہے. تو کیا سیکھا ہم نے کہ زندگی میں، اس دنیا میں اگر کچھ امن چین سے جینا چاہتے ہو تو اللہ کی رہنمائی کو لینا پڑے گا. اس کے بعد اگلی بہت ہی خوبصورت سورت لقمان ہے. ایک برڈ آئی ویو سے دیکھیے تو پہلی 9 آیتیں 1 to 9 قرآن کے حوالے سے 2 طرز عمل ہیں. کچھ لوگ ایک طرح سے کام کرتے ہیں، ایک طرف چلتے ہیں، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو اللہ کی ہدایت پہ ہیں، جو ہدایت اور بشرا اور رحمہ بناتے ہیں اس قرآن کو. نمازیں قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے، آخرت پہ یقین رکھتے، تو اللہ کہتے ہیں یہ تو مفلح ہیں. بالکل سورہ بقرہ کے آغاز کی طرح کی یہ آیات ہے. دوسرا کردار وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثَ ہے، لغویات میں جینے والا. اسی تھیم پہ ہم نے 21واں پارہ کیا DQ 2020 میں کہ کیسے آج لہو الحدیث اور سوشل میڈیا کا مس یوز ہے. پورے ہر پارے کی جو ماشاءاللہ فیڈ بیکس اور ریویوز آئے، اس 21ویں پارے پہ پرسنلی مجھے بہت سارے لوگوں نے اپروچ کیا. اللہ جانے اس دن کیا بات تھی کہ دلوں کو لگی کہ لوگوں نے کہا کہ آپ اس پارے کو صرف الگ سے ہی ایک لیکچر بنا کے ریلیز کر دیں کیونکہ ٹاپک بہت اہم ہے. آج سوشل میڈیا نہیں تو ہمیں نعمتوں کا بہترین استعمال بھی سکھایا، اور آج اسی کے بدتر استعمال کی وجہ سے ہماری نسلیں بگاڑ کا شکار ہیں. پھر آئے 10 سے 11 عظمت باری تعالیٰ. اتنی بڑی ہستی کی قدر نہ کر کے انسان غلط کام کرتا ہے. جس نے خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے آسمان کھڑے کر دیے، زمین میں پہاڑوں کی میخیں لگا دی، ہر طرح کی مخلوق کو چلا دیا، آسمان سے پانی برسایا، پھر اس میں سے ہر طرح کے سبزے دیے. کیا کچھ کر دیا اس نے. تم یہ تو بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. بات تو بڑی شعور کو کھولنے والی ہے. تعصب نہ ہو تو انسان کہہ سکتا ہے کہ اللہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. آیت 12 سے 19 لقمان کی پرحکمت نصیحتیں. ایک معروف ہستی تھے، حکیم لقمان کے نام پہ معروف تھے. جیسے آج ہمارے ہاں علامہ اقبال کی پوئٹری مشہور ہے، تو مکہ میں لوگوں کے گھروں میں صحیفہ لقمان بھی تھا. چونکہ حکمت تھی نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دی. اور حکمت کیا ہوتی ہے کہ نعمتوں کو صحیح استعمال کیا جائے، ریشن پرپورشن ٹھیک رکھا جائے. بہت پیارے طریقے سے اس میں بچے کو نصیحت کرتے ہیں. آیت نمبر 20 سے 24 اللہ تعالیٰ کے احسانات اور بندوں کے 2 طرز عمل. کیسے اللہ تعالیٰ لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ اپنے اعمال پہ خود نظر ڈالو اور دیکھو کہ تم کدھر جا رہے ہو. لیکن کچھ لوگوں کی زندگی اتنی مصروف ہے کہ ان کے پاس غور و فکر کا وقت ہی نہیں ہوتا، اور ایسے ہی باپ دادا کے نام پہ غلط سے غلط کام کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ثم نضطرهم الی عذاب غلیظ، تھوڑا سا فائدہ دینے کے بعد ہم پھر ان کو خوب پکڑ لیں گے. آیت 25 سے 30 عظمت باری تعالیٰ ہے. دوبارہ پوری صورت میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی ماشاءاللہ خوبصورت قدرتوں کا ذکر ہے. آیت 31 سے 33 مضامین عبرت اور معزت ہیں کہ جس کو نصیحت لینی ہے وہ لے سکتا ہے. اور پھر 34 میں عظمت باری تعالیٰ ہے. اب اگر اس کو کلوز سرکٹ کے ساتھ دیکھیں تو پہلی 5 آیتیں 1 to 5 قرآن سے ہدایت کن کو ملتی ہے؟ جو یقیمون الصلاۃ سے لے کے اگلے کام بھی کر لیں. آیت 9 سے 6 قرآن پاک کے حوالے سے 2 طرز عمل ہیں مختلف طرح کے. اور آیت 10 to 11 تخلیق باری تعالیٰ کے شاہکار ہیں. اور آیت نمبر 12 لقمان علیہ حضرت لقمان کا تعارف. اور 13 حضرت لقمان کی اہم ترین نصیحت. خاص طور پہ وہ نصیحت جو انسان اپنی اولاد کو کرتا ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے. آیت 14 سے 15 والدین کے بارے میں حکیمانہ وصیت ہے، یعنی اگر والدین کے شکر گزار ہو جائیں گے تو باقی کام خود بخود سیدھے ہوں گے. آیت 16 سے 19 حضرت لقمان کی حکیمانہ نصیحتیں. اور آیت 20 سے 24 اللہ کے احسانات اور بندوں کے 2 کردار. اللہ تعالیٰ سارا کچھ دے دکھا کر بتاتے ہیں کہ اب تم غور کر لو، نعمتوں کی قدر کرنا چاہتے ہو یا بغیر علم کے بحثیں کرنا چاہتے ہو.
آیت 25 سے 30 عظمت باری تعالی، اور آیت 31 سے 32 اللہ کا احسان اور بندوں کی ناشکریاں۔ ویسے دیکھا جائے تو سب سے بڑا جو جرم دکھتا ہے نا وہ ناشکری کا دکھتا ہے۔ جتنی اللہ کی ناقدری کریں گے اتنی اس کی شریعت کی بھی ناقدریاں ہوں گی۔ آیت 33 ڈرو یوم حساب سے، بہت بڑا دن آنے والا تم پر۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، جس سے نہ باپ بیٹے کے اور نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، کوئی تو کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور پھر آخری آیتوں میں آیت 34 5 باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے، یعنی غیب کی ساری کنجیاں اس مالک کے ہاتھ میں ہے۔ نہ تو کسی کو پتہ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، ماں کے رحم میں کیا ہے، کل کوئی کیا کرے گا، کس زمین پہ اس کی موت آئے گی، یہ سارے کام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آیات لیجئے ہدایت کے لیے۔ آیت نمبر 6 لہو الحدیث، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ کچھ لوگ تو خرید کر لاتے ہیں لہو الحدیث تاکہ لوگوں کو بے سمجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں اور اس سے مذاق کرے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ نضر بن حارث وہ شخص تھا جس نے مکہ میں بت متعارف کرائے، لونڈیاں اور رستم اور استفندر، کچھ اس طرح کا نام، اسفنجار اس دور کی ایک شخصیت تھی۔ اس کی کہانیاں، فکشن، ناول، ڈائجسٹ لے کر آیا۔ جس کو دیکھتا کہ اللہ کے نبی کے کلام سے متاثر ہو رہا ہے اس کے پاس یہ چیزیں چھوڑ دیتا۔ آج تو گھر گھر نضر بن حارث ہے۔ آج سب سے بڑا خرچہ اگر دیکھا جائے منتھلی خرچوں میں تو لہو الحدیث، کہیں بجلی کے نام پہ اور کہیں الیکٹرانکس کے نام پہ اور پھر کہیں اس کے آفٹر ایفیکٹس کے نام پہ۔ انہی سے دیکھ دیکھ کر تو فیشنز چلتے اور اسی سے دیکھ دیکھ کر تو ہم چیزیں لیتے دیتے۔ تو آج بہت بڑا فتنہ ہمارے سروں پہ لہو الحدیث کا، جس کو سوشل میڈیا کے غلط استعمال نے اور زیادہ بڑھا دیا۔ آیت 13 شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقیناً شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ یہ باتیں کوئی بچوں کو بتاتے ہیں؟ ہم تو سوچتے شرک کی بات تو تب کرنی ہے جب کوئی بوڑھا تو ہو جائے۔ تو بچوں کو اللہ سے جوڑیے، اللہ سے کاٹ کر اپنے سے جوڑنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی طرف لے جانا، یہ بھی اصل میں ان کو شرک سکھانا ہے۔ آیت 17 اصلاح معاشرہ کی ذمہ داری۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، اے میرے بیٹے نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا، اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ انسان سب سے قیمتی چیز اپنی اولاد کو دیتا ہے، تو نصیحتوں میں سب سے قیمتی نصیحتیں بھی اولاد کے نام پہ ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی کہ ہم سنیں۔ یہ آیت بھی تربیت اولاد میں بہت پیاری ہے۔ قرآن کی کرنے ایک شارٹ کورس ہے، اس میں انہی آیات پر ایک لیکچر ہے، اولاد کی تربیت اور ماں باپ اور بچوں کے معاملات، اس کو بھی آپ سرچ کر کے سن سکتے ہیں۔ پھر آیت 33 ہر شخص خود جواب دہ ہوگا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈر جو جس دن نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں کسی طرح کا فریب نہ دے۔ اس پر ایک لیکچر ہے نفس کے دھوکے، جس میں ہم نے اس کو بہت ہی لائٹ وے میں دیکھا تھا کہ کیسے شیطان ہمارے ہی ارد گرد رہتے ہوئے ہمیں ڈی ٹریک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فتنوں سے بچا دے۔ آگے ہے سورۃ سجدہ۔ نماز کے کئی ارکان ہیں جس میں ایک رکن سجدہ بھی ہے، اور یہی وہ سجدہ جس کا انکار عزازیل کو ابلیس بنا گیا، اور اس سے نماز میں سجدے کی بھی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی رات کو اس سورت کو پڑھ کے سوتے تھے، بلکہ روایت تو ایسے آتی ہے کہ سوتے ہی نہیں تھے جب تک یہ سورت نہ پڑھ لے۔ کیا اس کا پیغام ہے دیکھیں گے۔ ایک اوور ویو دیکھ لیجئے تو 1 to 3 آیت میں عظمت قرآن ہے، 9 to 4 میں عظمت باری تعالیٰ ہے،
آیت 10 سے 14 مجرموں کا کردار اور ان کا برا انجام ہے، اور 15 سے 17 مومنوں کا کردار اور انجام ہے۔ 18 سے 20 میں مومن اور فاسق برابر نہیں ہے، یہ بات کی گئی۔ 21-22 قوموں پر عذاب۔ 23 سے 25 تورات اور حاملین تورات کی تعریف کی گئی، اور آیات 26 سے 30 مضامین عبرت اور موعظت۔ یہ تو ذرا سا ایک دور سے دیکھا ہوا اوور ویو تھا۔ اب آئیے ذرا کلوز سرکٹ آیتوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ پہلی 3 آیتیں 1 to 3 عظمت قرآن، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ اپنی اس کتاب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور آیت 4 سے 9 عظمت باری تعالیٰ، جیسے کتاب عظیم اسی طرح کتاب کو بھیجنے والا بھی عظیم۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ کی مزید صفات۔ آیت 10 سے 11 تنزیہ اعتراض اور غضبناک جواب۔ اعتراض کیا تھا ان کا؟ وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، وہ کہتے تھے جب ہم زمین میں کھو جائیں گے کہ ہم دوبارہ نئی مخلوق بن کر اٹھیں گے، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے تھے۔ یہ تھا ان کا اعتراض۔ جواب سن لیجئے، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، ہاں جی، تمہیں وہ ملک الموت فوت کرے گا جو تم پہ مقرر کیا گیا، پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ دن میں کئی بار آ کر ملک الموت جھانک جاتا ہے بندے کو، کبھی اس کی نگاہوں کو اپنے اوپر محسوس کرے تو انسان سیدھا ہو جائے کہ ابھی نہیں اس کو جانا، ابھی اس کی باری نہیں ہے، یعنی تاڑ رہا ہے آپ کو مجھے، وکیل بکم، اسی سے لفظ وکیل بھی ہے، توکل بھی ہے۔ تو جو ملک الموت کی نگاہوں کو محسوس کرے گا وہ یقیناً اپنے آپ کو سیدھا رکھے گا۔ آیت 12 سے 14 مجرموں کا روز قیامت برا انجام۔ آج دنیا میں اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، وہاں موقع ختم ہو جائیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اس دن گردنیں جھکی ہوں گی، سر جھکے ہوں گے۔ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اب کیا فائدہ؟ آیت 15 سے 17 مومنوں کا طرز عمل اور حسین انجام۔ جی اللہ ہمیں مومن بنا دے، جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنا ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع۔ اللہ ہماری کروٹیں بھی ہمارے بستروں سے الگ کر دے اور ہم راتوں کی گھڑیوں میں بھی اپنے رب کو منا سکیں۔ اور فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، سرپرائزڈ گفٹس ہیں مومن کے لیے جنت میں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا حقدار بنا دے۔ پھر آیت 18 سے 20 18 to 20 مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، خود ہی جواب دیا، لا یستوون، برابر نہیں ہیں۔ اور ایمان والے تو کچھ اور جگہوں پہ ہوں گے اور فاسقین تو بہت ہی بری جگہ پہ ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 21 سے 22 بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب آتے ہیں، اور لکھ لیجئے گا یہ چھوٹے عذاب کہاں آتے ہیں؟ من العذاب الادنا، دنیا میں آتے ہیں۔ یہ دنیا کی بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں بڑے عذابوں کی تمہیدیں ہیں۔ اسی میں بچ جائیں گے تو بچ جائیں گے، آگے جا کر پکڑے گئے تو بات بہت مشکل ہوگی۔ پھر آیت 23 سے 25 امامت کا اعزاز کس سے حاصل ہوتا ہے؟ یعنی لیڈرشپ کے درجے پہ فائز ہونے کے قابل کون ہے؟ کہ جو نعمتوں کی قدر کرے، مواقع کا صحیح استعمال کرے، اور لما صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، دوسری خوبی آخرت پہ ان کی نظریں ہوں، گڑی ہوں، جو کریں آخرت کے لیے کریں۔ اور 26 سے 27 دعوت غور و فکر ہے کہ کائنات پہ غور و فکر کر کے دیکھو، پچھلی بستیاں، پچھلے لوگ کدھر چلے گئے، افلا یسمعون، اور کہاں سے پانی نکلتا ہے اور کہاں لے جایا جاتا ہے۔ اور پھر سورت کے آخر میں 28 سے 30 تنزیہ، سوال ویسا ہی جواب۔ کیا کہا؟ ان کو پوچھتے کہیں کہ کب آئے گی؟
وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُم، یعنی جب سوال جواب کرتے ہو تیاری تو کر کوئی نہیں رہے، کون سا سوال آئے گا، پیپر میں کیا آنا ہے؟ تو جواب یہ کہ یہ دیکھ لو تمہارے ساتھ ہونے کیا والا قیامت کے دن۔ چند ہدایات کی آیات نوٹ کیجئے سورۃ سجدہ میں سے۔ آیت 22، آیات الہی سے اعراض کا انجام کیا ہے؟ ان من المجرمین منتقمون، جو اس کائنات میں اللہ کی آیتوں سے منہ پھیرے گا، ظلم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ضرور بدلہ لیں گے۔ اللہ ہمیں ان آیتوں سے جوڑ دے۔ اس کے بعد اب سورۃ الاحزاب کا ابتدائی حصہ اس سورت میں۔ سورۃ الاحزاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والا ایک بہت عظیم معرکہ تھا۔ سارے ہی جمع ہو کے آگے کہ چلو ان مسلمانوں کو ختم کریں، لیکن کیا خوبصورت اسٹریٹجیز تھیں، اور سلمان فارسی کے مشورے پہ خندق کھودی گئی اور دشمنوں کو اندر آنے ہی نہ دیا گیا۔ حقیقت ہے کہ آج بھی ایسی خندقیں کھودنے کی ضرورت ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہ خندق مدینہ میں تھی، پیٹ پہ پتھر باندھ کے کھودی گئی، آج ذہنی خندقیں کھودنے کی ضرورت ہے، اپنی نسلوں کو غیروں کی معروبیت سے بچانا ہے۔ اور آج کے دور میں دو بہت پیٹی ایشوز ہیں جس پہ میڈیا بھی بات کرتا ہے اور ویسے بھی، وارز آف دی پروفٹ اینڈ وائفز آف دی پروفٹ۔ اللہ کے نبی نے اتنی جنگیں کیوں لڑیں، تلوار سے اسلام پھیلایا، اور دوسری طرف آپ نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ دونوں کا جواب اس صورت میں موجود ہے، جس کو چاہیے وہ پڑھ لے، ہمارے دل تو مطمئن ہے۔ اس صورت کا بڑا ویو کیا ہے؟ پہلی 3 آیتیں اللہ کے نبی کو احکام شریعت پر ڈٹے رہنے کی تلقین ہے۔ 4 سے 6 میں احکام شریعت ہے۔ 7 سے 8 میں انبیاء سے عہد اور اس کا نتیجہ۔ 9 سے 25 میں غزوہ احزاب پر بھرپور تبصرہ ہے، اور 26 سے 27 میں غزوہ بنو قریظہ پر ایک اجمالی سا تبصرہ ہے، کیونکہ اسی جنگ کے بعد ایک دوسری جنگ ہوئی تھی کہ جس میں دھوکہ دینے والوں اور غدر کرنے والوں کو پھر خوب مزہ چکھایا گیا۔ اللہ کے نبی نے جو چیز نہیں پسند کی وہ مس ٹرسٹ کبھی پسند نہیں کیا۔ جب لوگ آپ کو دھوکہ دے اور آپ کو جو ذمہ داری ملے یا کوئی نعمت ملے آپ اس کا مس یوز کریں یا کیئر لیس ایٹیٹیوڈ کریں، تو اللہ کے نبی اس کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس کی مثال غزوہ بنو قریظہ میں ہم دیکھیں گے۔ اس کی اگلی آیتیں چونکہ اگلے پارے میں تو ہم اس کو وہاں جا کر دیکھیں گے۔ اب چلتے ہیں ہم آیتوں کے ساتھ ساتھ ایک ایک آیت کو ساتھ لیتے ہوئے، کیونکہ یہ بہت اہم صورت ہے۔ انشاءاللہ اگلا جو برڈ آئی ویو ہے وہ ہم اگلے پارے میں دیکھیں گے۔ یہاں چلتے ہیں ابتدائی آیتیں، آیت نمبر 1 سے 3۔ جلالی اسلوب میں احکام شریعت پر عمل، بالکل ڈائریکٹ سٹارٹ ہے اس صورت کا، جیسے صورت نور کا تھا، سورۃ انزلناہ وفرضناہ۔ ادھر دیکھیے براہ راست اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ تو چونکہ صورت میں باتیں ایسی آنے والی تھی کہ جو معاشرے کے نارمز اور وہاں کے رواج اور رسموں کو توڑنے والی تھی، تو پہلے سے نبی کی برین اسٹارمنگ کر دی کہ آپ نے لوگوں سے ڈرنا نہیں ہے۔ پھر آیت 4 سے 5 دو سخت احکام شریعت ہیں اس میں۔ ایک تو منہ بولے بیٹے کی جو کہانی تھی وہ ختم کی گئی، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے بہت واضح بات کر دی، اور ماں اور بیٹے کا تصور، یعنی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، منہ بولے رشتوں کی وہ اہمیت نہیں ہے جو عموماً لوگوں نے اپنے لیے بنائی ہوئی تھی، اور پھر اسی طرح سے نام نہیں بدل سکتے۔ اڈاپشن اسلام میں کوئی بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، اسی شرط کے ساتھ ہے کہ آپ شریعت کے احکامات کو پامال نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 6، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یعنی ہم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ کبھی سوچے تو صحیح، جان دے سکتے ہیں اللہ کے نبی کے لیے؟ بہت مشکل ہے۔ وہ تو صحابہ تھے، جہاں پسینہ گرا وہاں اپنا خون بہا دیا۔ آیت 7 سے 8 انبیاء سے خصوصی عہد۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، یعنی پچھلے تمام انبیاء سے وعدہ جو لیا گیا تھا اس کی بات ہے۔ آیت 9 سے 11 غزوہ احزاب پر ایک تبصرہ ہے ہلکا سا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنودا فارسلنا علیہم ریحا،
یعنی وہ ایسے لشکر تھے، کہاں سے آئے. بہت دلچسپ صورت ہے، اگر کبھی موقع ملے تو آپ الرحیق مختوم لیجئے اور اس کا یہ چیپٹر پڑھ لیں، خود پڑھ لیجئے. سننا چاہیں تو سن بھی سکتے ہیں، آڈیوز میں بھی موجود ہے، لیکن پڑھنے میں بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پھر آیت نمبر 12 سے 15 غزوہ احزاب میں منافقوں کا طرز عمل. یاد رکھیے جہاں جنگیں ہوئیں وہاں منافقت کا تذکرہ ہوا، کیونکہ عملی میدان میں بہت کم لوگ جمتے ہیں، باتوں میں بہت سارے ہوتے ہیں. جب کام دیکھ کر دیکھیے پھر عذر اور بہانے کیا آئیں گے سامنے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. شک کرنے لگتے ہیں لیڈرشپ پہ بھی اور اللہ تعالیٰ پہ کہ ان کے تو وعدے ہی ٹھیک نہیں، جو کہتے ہیں وہ تو کرتے ہی کوئی نہیں. اس طرح کی ٹون نیگیٹو فریم آف مائنڈ ہوتا ہے منافق کا. آیت 16 سے 18 کیا محاذ جنگ سے فرار موت سے بچا لے گا؟ یہ پیغام ہے ان لوگوں کو جو موت کے ڈر سے جنگوں میں نہیں گئے اور آج بھی بہت سارے کام اللہ کے رستے کے نہیں کرتے کہ اس سے ہماری دنیا خراب ہوگی. کَقُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ. فرار کرو، بھاگو، دوڑو، موت سے بچ جاؤ گے، موتیں تو پھر بھی ہوں گی. آیت 19-20 منافقت کا سبب مال اور جان کی محبت، اور منافق کو یہ دو چیزیں بڑی پیاری ہوتی ہیں. جان کہتے ہیں نا چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، بالکل ایسی ہی باتیں تھی جس کا ذکر یہاں کر کے بتا دیا کہ دل میں چونکہ مال کی محبت ہے تو پھر اللہ کی محبت کہاں آئے گی. آیت 21 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اور آیت 22 سے 24 غزوہ احزاب کے موقع پر مومنوں کا طرز عمل. ایمان والوں کی باتیں تو ہمیشہ ایسے ہوتی ہیں جیسے چائے میں چینی کا ایک چمچ ڈال دیا جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی کوششیں اور ان کی محنتیں دیکھ کر اسی طرح دل خوش ہو جاتا ہے. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. یاد رکھیے جس طرح اللہ کے راستے میں مدد کا وعدہ ہے، اسی طرح اللہ کے راستوں میں مشکلات کا بھی وعدہ ہے. تو مومن ایسی مشکلات میں اور نکھر کے سامنے آتے ہیں اور کھوٹے لوگ جھڑ جاتے ہیں. آیت 25 کفار کے لشکروں کی ذلت امیز شکست. کیسے اللہ نے آندھیاں چلا کر ان کو بالکل ادھر سے ادھر کر دیا، تتر بتر ہو گئے. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لم ينالوا خیرن. کوئی خیر نہ ملی، اتنے دھوم دھام سے آئے تھے لیکن اللہ نے ایسے پیارے طریقے سے اپنے نبی اور ساتھیوں کی ان کے مدد کی کہ بتا دیا کہ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. اللہ آج بھی ہمیں ایسے ہی مومن بنائے اور ہماری بھی ایسے ہی مدد کر دے. آیت 26 سے 27 بنو قریظہ کی ذلت امیز تباہی. دھوکے بازوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جو کہ ان کے ساتھ کیا گیا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا. پڑھنے کے قابل ہیں یہ حصے. اللہ کے نبی کی سیرت کو ایک دفعہ پورا پڑھیے، پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت بڑھ جائے گا. آیت 28-29 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بیزاری. بیویوں نے مطالبہ کیا جو جائز مطالبہ تھا لیکن اللہ کے نبی کو پسند نہ آیا، صرف قوت لا یموت پہ جینا چاہتے تھے. اور آیت 30 سے 31 جو کہ اللہ کے نبی کے ازواج سے متعلق ہے، ایک آیت اس بارے میں ایک اگلے میں. ازواج مطہرات کا خصوصی معاملہ، کیونکہ جن کے درجے ہیں سوا ان کی مشکلیں ہیں سوا. چند ہدایت سے بھری ہوئی آیات. آیت نمبر 6 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کا مقام. آپ کا مقام کیا؟ نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. دو جانوں کا تقابل ہو تو اپنی جان دے کر نبی کی جان بچا لو. تو جان دینی ہے تو پھر باقی چیزیں کیوں نہیں دینی. اور نبی کی بیویاں مائیں ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. پوری امت کی مائیں ہیں لیکن ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. آیت 21 اسوہ حسنہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو اللہ کے نبی کو رول ماڈل بناؤ اگر کسی کو بنانا ہے. آیت 23 22 سے 3 راہ حق میں اہل ایمان کا طرز عمل.
دونوں طرح کے لوگوں کے دو مختلف رویے. ایمان والوں کا حال کیا تھا؟ قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، جب مشکلوں کو آتا دیکھا، لشکروں کا آتا دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور انہوں نے سچ کہا تھا. اور وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اور بھی ایمان بڑھ گیا اور بھی تسلیم و رضا بڑھ گئی، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے بھی انہوں نے نہیں توڑے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، نیتیں کی اور اس کو نبھا دیا. اور وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ تو بھی منتظر ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انکار نہیں کیا کہ ہائے ہم نے مائنڈ چینج کر دیا. صحابہ مائنڈ چینج نہیں کرتے تھے جب کسی کام کا ارادہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے اور آپ کو بھی انہی میں شامل کرے، ایسا ایمان دے جو ٹھکا ہوا ہو پہاڑوں کی طرح. تو یہ تھا پارہ نمبر 21 حدیث آج کی. یہی قرآن اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، اور یہی حکمت بھرا ذکر ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے. ترمذی اور دارمی کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.